अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी बहस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद बुखारी। आज हमारे साथ तहसील पिंड दादन ख़ान की मारूफ शख्सियत, सियासी शख्सियत और एक मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब राजा जवाद जालब साहब, जो इन्फिनिटी ग्रुप के डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद में और पिंड दादन ख़ान हल्का PP 27 से उम्मीदवार भी हैं सूबाई असम्बली के, और इनकी जमात का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और ये टिकट के ख्वाहिशमंद भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये पिंड दादन ख़ान तहसील के लिए क्या करना चाहते हैं और इनके इलेक्शन लड़ने के मकसद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आप हल्का PP 27 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो टिकट की क्या सूरत हाल है, आपको मिल रही है? टिकट देखें जी, जो भी लोग अप्लाई करते हैं टिकट में इस उम्मीद के साथ ही कि हम अपना एक अच्छे तरीके से पार्टी को अपना मुद्दा बयान करेंगे कि किस मकसद के लिए हम इलेक्शन में आना चाह रहे हैं और पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, वो इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। बाकी टिकट 100% कन्फर्म तो कोई भी नहीं कह सकता। और जहाँ तक है मामला टिकट का, तो इंशाल्लाह इंटरव्यू होंगे, अभी तो पार्टी ने बुलाई नहीं है, इसके बाद देखेंगे। तो सबका जो कैंडिडेट हमारे थे और MPA भी रहे हैं हाजी नासिर लिल्ला साहब, क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं? देखें जी, मुझसे ज़ाती तौर पे पूछेंगे तो मैं मुतमईन नहीं हूँ। आप बतौल पार्टी कारकुन मेरा उनसे कोई क्लैश नहीं है। हाजी साहब का मैं हल्के का पोलिंग एजेंट भी था ज़िमनी इलेक्शन में, मैं उनका मुखालफ भी था पार्टी में। जब पार्टी कारी थी सबसे ज़्यादा मैंने वहाँ पे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अपीलें की, अखबारों में लगाया, और मुझे मुस्लिम लीग हाउस से कॉल भी आई कि आप आए, हमने डिसाइड करना है टिकट का। तो मैंने कहा जी आपने डिसाइड किया हो तो उसमें फिर मैं नहीं आता क्यों। और उनकी कारकर्दगी देख के या साबका हमारे जो उम्मीदवार गुजरे हैं उनकी कारकर्दगी देख के तो मैं चाहता था कि कोई थोड़ा बहुत मैं बात कर लेता हूँ, बेज़बान बंदे हमारे ना हो नुमाइंदे, ज़बान वाले को मांग सके अपना हक़। जो तहसील की महरूमियाँ हैं, तहसील के जो हिस्से बखेरे गए हैं, जो तहसील में से रेवेन्यू जनरेट होता है और हम पे क्या लगता है, उसके लिए मैं एफर्ट करनी है। और आगे अगर पार्टी ने एतमाद का इज़हार किया, लोगों ने किया, तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे। 2018 के इंतखाबात में भी आपने टिकट अप्लाई किया था और उस वक़्त आपने एक बल्कि भरपूर एक स्पीच की थी मियाँ शहबाज शरीफ के सामने, और पिंड दादन ख़ान का एक पूरा मुकदमा आपने पेश किया था, तो उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला आपको आला क़यादत से? जी उसका रिस्पांस तो यही मिला था जी। एक तो जब मैंने अपील अखबार में 3-4 कौमी अखबारों में लगाई जब कि टिकट के लिए, और उसके बाद जब मौके पे मैंने बात की, मैंने भी एक्चुअली वही मुद्दा बयान किया था जो हमारे साबका MNA के उम्मीदवार या MNA जो रहे थे उन्होंने जो किया था, वही मुद्दा मैंने उन्हीं की ज़बान में बयान किया, और जिसकी वजह से कोई उनकी मतलब नागवार भी गुजरा उनको, जो मेरे टिकट के राह में। हालांकि उस वक्त चौधरी साहब छोड़ गए थे और कारकुनों के लिए काफ़ी था, लेकिन आउटसाइड से हुए बंदे आए। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस स्पीच के पास मुझे आला क़यादत जानती है। अब भी जब मैं जाऊँगा तो इंशाल्लाह वो रिस्पांस करेंगे। बाकी तो लोग भी देखते हैं, मुकामी लोगों से भी पूछते हैं कि किसको लाएँ। अगर एज अ फेयर देखें, मकबूलियत का हिसाब देखें बतौर मुस्लिम लीग नून के कारकुन की हैसियत से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त भी बेहतर कैंडिडेट था और अब भी बेहतर कैंडिडेट। राज साहब ये बताइए आप कि इस सब लोग MPA के कैंडिडेट के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, सब लोग जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, कौमी असम्बली की तरफ कोई इस तरफ रुझान नहीं है, जबकि कौमी असम्बली की भी हम हल्का NA 61 की क़यादत आपके सामने रही है मुस्लिम लीग नून की, जिसकी असम्बली में कभी आवाज़ सुनाई नहीं दी, उसके ऊपर आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसकी क्या वजह है? शाह साहब मेरी तो ज़ाती तौर पे ख्वाहिश है, अगर मेरे इतने वसाइल हो ना तो मैं यकीनन उस कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी जाऊँ। जी अभी मैं फ़र्स्ट स्टेप के तौर पे सूबाई असम्बली के लिए मैंने अप्लाई भी किया है, और ज़्यादा कैंडिडेट भी फिर उसी में आ जाते हैं। नहीं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार से आप मुतमईन हैं? नहीं कौमी देखें जी, कारकर्दगी के हिसाब से जो वो 1980 वाली सियासत है ना, या 90 वाली सियासत। जी जी 80 तो बहुत पीछे चला जाता है, हम उस वक्त बहुत छोटे थे। 90 की दहाई वाली सियासत से अब मामलात नहीं चलते। आपको कारकर्दगी भी दिखानी पड़ती है, अपनी प्रोग्रेस भी बतानी पड़ती है, लोगों से भी करना होता है। कारकर्दगी के हिसाब से देखें जी, उनकी भी कारकर्दगी अगर मुतासर कुन होती तो फवाद चौधरी साहब नहीं आते थे। आप फवाद चौधरी साहब की कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? हल्के के लिए उन्होंने आवाज़ भी उठाई है, वो असम्बली में बोलते भी हैं, वो एक बासर वज़ीर भी रहे हैं। शाह साहब आप शायद मुझसे इख्तलाफ करें, जो अभी आपने सवाल किया है,
کارکردگی جتنا ان کا ایک تھا نا کہ جتنا ان کا حجم ہے، جتنے ان کے تعلقات ہیں، جتنے عمران احمد نیائی صاحب کے قریب ہیں وہ، اس حساب سے تو ان کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سابقہ کینڈیڈیٹ کے حساب سے ہی ہے، قد کاٹ کے حساب سے اگر دیکھیں نا، پہلے بھی روٹین میں کام ہوتے تھے. 3 سال ہمارے حلقے کی، آپ شاید اس سے اختلاف بھی کریں، میرا ایک اپنا سٹرانس ہے، میں کہتا ہوں 3 سال ہمارے حلقے کی سالانہ روڈ کی مرمت بھی نہیں ہوئی، چاہے ان کے وزیر اعلیٰ سے اختلافات تھے جو بھی تھے. 3 سال بعد ایک میگا پروجیکٹ آیا، اس کو ہم حوصلہ افزا کہتے ہیں، جو مین روڈ کا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے دور میں ایک اپروول ہوئی تھی، منظوری افتتاح کے دور میں ہوا نہر والا، یہ 2 اچھے منصوبے ہیں. باقی افتتاح ہوا ہے یا فنڈز کے لیے دو بھی کیے ہیں؟ فنڈ سارے ریلیز کرانے کے لیے ایلوکیٹ سارا کچھ ہو چکے تھے اس وقت. تو جسٹس ثاقب نثار نے ان کو وہ سکون ہی نہیں لینے دیا. ایک وزیر اعظم نیا، دوسرے کو روز سپریم کورٹ میں بلا لیتے تھے، شاہد خاقان. پھر فردر اگر مین اس پہ اگر اس کا وائنڈ اپ کریں نا، تو ہماری لوکل قیادت کی بھی کمزوری ہے، جو ان کو لا نہیں سکی کہ اس کا چیلنج افتتاح تو کریں نا. نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جب احسن اقبال صاحب کو بلایا گیا پنڈ دادن خان، یہاں کی قیادت نے، وہ ان کی قیادت جو ہے احسن اقبال صاحب سے فنڈ جاری نہیں کروا سکی روڈ کو، اس کو بند کروا دیا گیا تھا کام کو. تو اس قیادت کی نااہلی کو پھر آپ انہی کو دوبارہ اگر لے کر آتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ علاقے کے اندر کوئی چینج آ سکتی ہے؟ شاہ صاحب، احسن اقبال صاحب کے تو میرے خیال اختیارات میں جو تھا، ان کو کرنا چاہیے تھا. وہ آئے جب اتنا ہم نے مشق کی، لے کے آئے. اور ان کے قریب ہمارے تھے کیانی صاحب، بلال اظہر کیانی صاحب، جو اب بھی قریب 3 حلقوں میں شمار ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لے کے آنا نہیں ہے کسی بندے کو، اس کو پرسیو کرنا ہے. آپ نے اس کے پیچھے لین رہنا ہے، فائل اٹھا کے لے جانا ہے، کہنا جی آپ یہ کر کے آئے تھے. جب ہم لوگ سو جاتے ہیں آگے تو ان کو کیا ہے، کس نے کرنا تھا؟ نمائندوں نہیں کرنا تھا، جو نمائندے تھے جو انہوں نے کرنا تھا. جو اس وقت کی مسلم لیگ کی قیادت تھی، ان کی کمزوری ہے، ان کی یہ کمزوری ہے. اسی وجہ سے میں ایم پی اے کا تو میں امیدوار ہوں نا. MNA کے میرے ابھی وسائل نہیں ہیں، ایم پی اے کے بھی میرے ایک ایسا کارکن، اگر پارٹی اعتماد کا اظہار کیجیے تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ بھی دیں گے، سب کچھ ہوگا. پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے اور آپ کو پھر اسی نمائندے کو چننا پڑتا ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں؟ دیکھیں جی، پہلی بات ہے اس دفعہ جو اپنا ٹکٹ کے اصول کے لیے جو مقدمہ لے کے میں جاؤں گا، انشاءاللہ وہ بڑا پازیٹیو تاکہ مضبوط ہوگا. اگر اس کے بعد بھی پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو میں پارٹی کے فیصلے پر، مطلب ہے لوگ احتجاج بھی کریں، سر اگر پارٹی اسی پہ اسٹیڈ رہتی ہے تو پھر پارٹی کے فیصلے پہ ہم اعتماد کا اظہار کریں گے. ٹکٹ آپ نے اپلائی کیا ہے، لیکن آپ کی رابطہ مہم جو ہے کافی ویک نظر آ رہی ہے. ابھی تک کوئی آپ نے سیاسی ہلچل پیدا نہیں کی اس حوالے سے. سر دیکھیں جی، میں پہلے بھی کئی دفعہ گروپس میں بات کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں بالکل صاف سیدھی، کوئی لکی جو بھی نہیں کہ میں بڑا سیاسی خاندان سے میرا تعلق ہے، میں فریش ہوں، ٹھیک ہے. لیکن پارٹی سے میرا تعلق اس وقت ہے جب پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی اسلام آباد میں، مسلم لیگ نون کی، اس وقت کا نظریاتی کا. جی. اور میں ایک وہ روایتی سیاست کے حق میں نہیں ہوں. ابھی میری جہاں تک پوزیشن ہے، ہم نے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے. ہمارا کاروبار سیاست نہیں ہے. ہم کاروبار کریں گے، اپنے وسائل بہتر کریں گے، اپنا بھی سلسلہ چلانا ہے. تو ٹکٹ جب ملے گا تو انشاءاللہ آپ مجھے دیکھیں گے، میں جاؤں گا. پہلے میں وہ ایکسرسائز شروع کر دوں اس کی کہ بھاگ دوڑ، مطلب اتنا سخت الیکشن کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت الیکشن نہیں ہے میرے اوپر سوار. پارٹی کے ٹکٹ کے اصول کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے دیکھیں گے. جب بھی اگر لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا تو پھر آپ کو ایک گلا شکوہ نہیں ہوگا. یہ ہوگا. راج صاحب، یہ بھی آپ بتائیے گا کہ آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ تحصیل پنڈ دادن خان کو، حلقہ PP 27 کو جو پورا ہے، اس کو کیا چینج کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے کریں گے؟ آپ کہاں سے وسائل لائیں گے اور کس طرح سسٹم کو لائیں گے؟ شاہ صاحب، وسائل کی تو حلقہ PP 27 یا تحصیل پنڈ دادن خان میں کمی نہیں ہے. بے شمار ہیڈز ہیں جہاں سے وسائل جنریٹ بھی کیے جاتے ہیں، معدنیات کے بھی ہیں، انڈسٹری بھی ہے، بے شمار ہے. لیکن ان کو ذرا مثبت انداز میں لگانا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آپ وسائل اپروول کروائیں اور آپ ایک زمین میں دبا دیں، جیسے سیوریج سسٹم ہمارا دبا تھا. جی، مطلب غیر ترقیاتی اخراجات نہیں چاہوں گا. میں اجتماعی کاموں کی طرف آنا چاہوں گا. اور میرا جو ویژن ہے، کیونکہ میں ایسی زمین کا ہوں، بیٹا ہوں، اور ادھر سے ہی مطلب پڑھائی بھی میری یہیں سے پنڈ دادن خان میں ہی ہے. اس علاقے کو میں جانتا ہوں. جو محرومیاں ہیں ہمارے مین، جب دیکھتے ہیں کہ صاف پانی کے مسائل، ہمارے صاف پانی ملے تو صحت کے معاملات آپ کے حل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مواصلات کا ہے، نکاسی آب کا مین مسئلہ ہے ہر جگہ پہ، شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. پھر میرا مین فوکس ہے، میں آج تک ہر جگہ یہی بات کروں، ایجوکیشن، تعلیم کے لیے. اور تعلیم کے لیے معاملات ایسے ہیں کہ ہمارا میں خیر پوسٹ گریجویٹ کالج ہے اپنا پنڈ دادن خان،
لڑکیوں کا، جی اس میں بھی ابھی پوری نہیں ہے. آپ کی بچیوں کو ایجوکیشن میں پھر آنا پڑتا ہے بیرونی میں. ایسا پنڈ دادن خان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کا ویژن کیا ہے؟ سر وہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جو مین ہمارے مسائل ہیں، پنڈ دادن خان شہر تو ہے ہی ہے نا، تحصیل پنڈ دادن خان. تحصیل پنڈ دادن خان کے حوالے سے میرا یہی ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں نا آپ کی، اس میں صاف پانی ہے، رستے ہیں، نکاسی آب ہے، صحت کے مسائل ہیں، ڈاکٹرز کی کمی ہے ڈاکٹرز کی، اور اس کے بعد ایجوکیشن، اور خصوصاً بچیوں، کیونکہ ہمارے یہاں بچوں کی تعلیم کے معاملے میں بڑا ہاتھ ہولا ہی ہے، لیکن بچیوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارا جو گورنمنٹ کالج برائے خواتین ہے ہمارا جو پنڈ دادن خان میں، میرے خیال میں گریجویٹ کالج ہے، اس میں ابھی مطلب ٹیچرز کی بھی تعداد کبھی برابر نہیں ہوئی، اور ایک بیک ورڈ تحصیل ہونے کی حیثیت سے کوئی ادھر آتا بھی نہیں ہے. اور میں البیرونی ڈگری کالج میں بھی یہی پوزیشن ہے. تو اس کے لیے، اور پھر یونیورسٹی کا جو کیمپس ہمارا ایک کاغذوں میں منظور ہوا ہے اور آن گراؤنڈ زمین بھی ہے، لیکن اس کا نہیں. اس کے لیے انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملتا ہے کامیاب ہوتا ہوں تو آپ اس کے رزلٹ دیکھیں گے. راج صاحب، پینے کے پانی کی آپ بات کر رہے ہیں، جی تو پینے کے پانی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ LCI سوڈا ایش کمپنی پنڈ دادن خان سے تقریباً 5 کروڑ لیٹر ڈیلی پانی لے رہی ہے. گریوال سیمنٹ فیکٹری تقریباً 70 لاکھ سے 1.5 کروڑ لیٹر تک پانی ڈیلی لے رہی ہے. تو ہمارا تو زیر زمین پانی بھی ختم ہو جائے گا اور یہ دوسرا میرا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی عدولی بھی کی ہوئی ہے کہ اس کا جو پے کا انہوں نے رول دیا ہے وہ بھی انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے سول کورٹ سے. کیا ہمارے ادارے اس میں ملوث ہیں اس ادارے کو نوازنے کے لیے اور پنڈ دادن خان کے وسائل کو برباد کرنے کے لیے، یہ کوئی اور وجہ ہے؟ بخاری صاحب، یہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملتا ہے، پارٹی اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور میں اگر حلقے کے عوام حق کے نمائندگی کا حق مجھے دیتے ہیں، تو جتنے بھی ہمارے وسائل کی لوٹ مار ہے یا جو اسٹے سول کورٹ سے اگر کسی نے اسٹے لیا ہوا تو پھر مطلب انہوں نے سول کورٹ میں کوئی انہوں نے بارگیننگ کی ہوئی ہے نا، ایک سپریم کورٹ نے آرڈر کیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کا جو بھی جہاں سے آرڈر ہوئے ہیں نا، اس سے لے کے ان سے جو ہم وسائل ہیں یا جتنا ہمارا وہ ڈیوز بندے ان کی طرف، وہ ان سے ہم ریکور کروائیں گے دونوں بھی فیکٹریوں سے. اور پینے کے پانی کو آپ کیسے لوگوں تک پہنچائیں؟ کیونکہ ہمارا علاقہ تھل خاص طور پر جو ہے پینے کے پانی سے بالکل محروم ہے. اگر آپ اس یونین کونسل کندوال میں چلے جائیں یا آپ ڈھڈی تھل سے پیچھے بگا، سیال، کہانا، راج سر کے علاقے میں چلے جائیں تو نہ یہاں انفراسٹرکچر ہے، نہ یہاں پہ صحت کی کوئی سہولت ہے، اور نہ پینے کا پانی ہے. اگر آپ نے اس علاقے کو وزٹ کیا ہے تو آپ شاید جانتے ہیں، اور اگر آپ نے وزٹ نہیں کیا تو آپ کو پہلی فرصت میں وہ وزٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی پنڈ دادن خان ہے. سر انشاءاللہ پینے کے پانی کے جو ذرائع ہیں وہ پائپ لائن کے ذریعے ہیں. میں نے علاقے سارے دیکھے ہوئے ہیں، راج سر بھی دیکھا ہے، چک مسیانہ دیکھا ہے، ڈوڈی تھل سے نیچے سارے علاقے. اور جہاں تک میرے علم میں ہے، ایک ڈوڈی تھل کی اسکیم تھی جس سے پانی آتا تھا، وہ یہ کہ چک مسیانہ اور ان کو بھی ملتی تھی، دریا سے آتی تھی. ہمارے ہاں اسکیمیں پبلک ہیلتھ والے بناتے ہیں لیکن ان کو مینٹین نہیں رکھتے. جی. اور کئی جگہ پہ سنا ہے، میرے علم کے مطابق ایک گاؤں میں 3 اسکیمیں لگی ہوئی ہیں. وہ ایک کام نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا ایک اسکیم چلے گی لیکن وہ پراپر چلے گی، چاہے پبلک ہیلتھ خود چلائے یا مقامی بندوں کی سیاست کی نظر ہوتی ہے وہ بند کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں، چاہے ادھر اسسٹنٹ کمشنر بیٹھے ہیں، پبلک ہیلتھ جو نمائندے، ان کی ذمہ داری ہے نا جو اسکیمیں بنتی ہیں ان کو لک آفٹر کریں. ہمارے یہاں سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ اوللے تللوں میں لگایا جاتا ہے. ایک گاؤں میں اگر 3 اسکیمیں اور تینوں نہیں چل رہی تو وہاں پہ کس کا قصور ہے؟ ہمارے مقامی ایک کمیٹی بنی ہے ان کا، یا ادھر جو نمائندے بیٹھے ہیں جو DC AC جو دفتروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. میری تو خواہش ہوگی کہ یہ باہر جائیں اور تجاوزات کے بھی خاتمے کریں، کیونکہ عام بندوں سے تو لڑائی بندہ کوئی بھی نہیں لے سکتا نا مول. یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ رستے صاف کروائیں، اگر کسی نے گورنمنٹ کی جگہ پہ تجاوزات کی ہوئی تو ان کو کلیئر کریں. راج صاحب، آپ حلقے میں کتنا ٹائم گزارتے ہیں؟ بخاری صاحب، میں حلقے میں تقریباً میرا ایک کہتے ہیں جی رہائش کا بزنس میرا اسلام آباد میں ہے. جی. زیادہ میں ادھر فوکس رکھتا ہوں، لیکن حلقے میں جب بھی کوئی تہوار ہے ویسے ہے میں تقریباً فل ٹائم ادھر ہی ہوتا ہوں. اور ادروائز میں ہر ماہ ہر ہفتے میرے چکر لگتے رہتے ہیں، کسی خوشی میں کسی غمی میں. اتنا ہی ہوتا ہے. آپ بندہ کہے جی فل ٹائم، میں کہوں نا جی وہ میں نے الیکشن لڑنا تو ہر وقت عوام کی خدمت میں لگوں، میں ایسی منافقت نہیں کر سکتا. میری اپنی پرسنل لائف ہی ہے، میں نے کمانا ہے تو کچھ کرنا ہے نا. نہ میرے اتنے وسائل ہیں، نہ میرے مربے ہیں میں بیچ کے کھاؤں اور سیاست کروں. لیکن لوگ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو کہ پولیٹیشین جو ہے پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں پراپرٹی ہمارے پاس ہی رہے اور ہمارے لیے کچھ لے کر آئے. مجھے اللہ نے موقع دیا نا تو انشاءاللہ میں ایک وہ روایتی سیاست سے ہٹ کے اس طرح مطلب اپنے آپ کو آرگنائز کروں گا، اس طرح اپنے آپ کو چلاؤں گا کہ کسی کو
میرے اگر کوئی دفتر میں بھی آ جائے گا نا تو یہ نہیں کہے گا کہ بندہ ملا نہیں ہے تالا لگا ہوا ہے. اکاموڈیٹ ہوگا بندہ, جو مسئلہ ہوگا میرے تک پہنچے گا. آج کل آئی ٹی کا شعبہ ہے, زمانہ ہے, آپ کیمرے پہ بھی مطلب کر سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں, ہر جگہ پہ مطلب معاملات بندوں کے کسی کے رکیں گے نہیں, چلتے رہیں گے. آپ کے ہمسائے میں وکٹوریہ برج ہے, اس کے معاملات کہاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ جی یہ وکٹوریہ برج یہاں پہ بننا, وکٹوریہ برج کے ساتھ جو چک نظام پہ گاڑیوں کے لیے جو پل بننا تھا اس کی اپروول تھی یہاں پہ. اس پل کی کوئی بدقسمتی ہے, 4 دفعہ 5 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے. پچھلی دفعہ ناصر بوسال جو ہماری پارٹی کے ہی MNA تھے اور ان کے بھائی تھے سیکٹری امپلیمنٹیشن تھے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ اپنے مفادات کے لیے, کسی کو نوازنے کے لیے جو وکٹوریہ برج سے مشرق کی طرف ایک غیر متعلقہ جگہ پہ لے کے چلے گئے. اور وہاں پہ اگر یہ برج بنتا, ان کا ایریا تو ہو جانا تھا آباد, ہماری تحصیل کا ایریا برباد ہو جانا تھا, اور سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین دریا بورد ہونی تھی. کیونکہ مین دریا وہ بند کر رہے تھے جہاں دریا کا نیچرل بہاؤ ہے, وہ ایک قدرتی بہاؤ کو روک کے ادھر چھوٹے دریا میں ڈال کے, جو ہمارا بند ہو چکا ہے, یہاں پہ فصلیں آپ لوگ لگا رہے ہیں, لہلاتے کھیل ہیں, وہاں کھیت ہیں, وہ اس کو بند کر کے ادھر شفٹ کر رہے تھے. اس کی ہم نے مزاحمت کی, ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے, جو ہمارے متاثرین تھے, اور اس کے بعد نیب میں گئے, نیب نے ساری انکوائری کی, دونوں طرف وزٹس کیے, انہوں نے اس کو مطلب اس جگہ پہ انہوں نے اس کو ریکمینڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہاں پہ دونوں طرف سڑک بنی ہوئی ہے چک نظام کے مقام پہ, وہاں پہ اس کو نقشے میں بھی میرا خیال ہے یہیں پر ہے, میپ میں, اور نام بھی اس کا یہی رکھا گیا تھا چک نظام. اور لیکن چک نظام سے 5-6 کلومیٹر ادھر عبداللہ پور کے آدوال اگر وہاں پہ بنتا ہے نا, جو اس کا ایک بن رہا تھا سپر ہیڈ برج بن رہا تھا, وہ تقریباً عبداللہ پور کے سامنے بن رہا تھا, اور وہ اس کو مین دریا کو بند کر رہا تھا. کوئی 300 میرے کلومیٹر 3 کلومیٹر لمبا تھا, 300 فٹ وہ چوڑا, اور نہیں اتنا ہی, اور 30 فٹ ہائٹ تھی اس کی. لیکن راج صاحب اس کی 30 فٹ ہائٹ تھی, اتنا ہیوی تھا, چوڑا مطلب 3 نہیں, چوڑائی میں شاید اس سے کم تھا 200 فٹ, لیکن 300 فٹ ہائٹ تھی اس کی. لیکن راج صاحب اس کی منظوری بھی آپ کے MNA نے نہیں دی تھی, مسلم لیگ نواز کے MNA نے دی تھی, راجہ مطلوب نہیں سر, انہوں نے منظوری کیا دینی تھی, منظوری انہوں نے کروائی تھی, انہوں نے سائن کیے تھے, اور سائن انہوں نے آنکھیں بند کر کی, اور اس میں صرف مطلوب مہدی صاحب کا قصور نہیں تھا, چوری نظر گوندل صاحب کا بھی قصور تھا, یا انہوں نے اپنی رشتہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا ہے, لیکن اپنے علاقے کے ساتھ دشمنی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری مسلم لیگ کی قیادت جو اپر لیول کی, اس کی آنکھیں بند ہیں اس حلقے کے لیے, اور وہی دوبارہ بدقسمتی سے اگر آ جائے اور اس کو ہی آپ سپورٹ کریں, تو پھر آپ کا VN اور مسلم لیگ کی کارکردگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہیں اٹھے گا. سر جب دیکھیں جی, آپ نے مجھ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو ان کو ملتا ہے تو آپ سپورٹ کریں گے. سپورٹ کیونکہ پارٹی پالیسی کی طرف سپورٹ کرنی پڑے گی, لیکن ہم ان کو جگا کے رکھیں گے. پہلے ہوتا تھا نا, الیکشن جیتنے کے بعد وہ سو جاتے تھے, ہم بھی نہیں جاتے تھے, ہم پھر اگلے الیکشن میں آتے. تو پھر اب جو ایک سوشل میڈیا کے معاملات ہیں, دیگر معاملات ہیں, اس میں ہم ان کو نا جھنجھوڑ کے رکھیں گے, اور انشاءاللہ ان سے کارکردگی نکلوائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن جیتے اور بات چلے گئے. یعنی کہ آپ نے اس دفعہ ڈنڈا اٹھا لینا ہے. جی انشاءاللہ اللہ کرے, ہم تو یہ خواہش کریں گے کہ آپ کو ٹکٹ ملے اور آپ اس حلقے کے لیے کام کریں, اور ہار اور جیت تو یہ عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بالکل, لیکن ہارنے اور جیتنے کے باوجود اپنے علاقے کی محبت تو شاید ختم نہیں ہوتی. اس محبت کے حوالے سے کیا آپ چاہیں گے کہ ہار کے بھی اپنا آپ کا رول اس کے اندر رہے, اس پورے علاقے میں, اور جیت کے بھی رہے؟ سر دیکھیں جی, میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جو ہے نا یہ الیکشن یا MPA بننا, وہ میری زندگی کا کوئی گول نہیں ہے. جو میری زندگی کا گول ہے وہ ہے تعلیم کے شعبے کے لیے کام کرنا. میں اب ایسی بات اس لیے کی جاتی ہے, نارملی کہتے ہیں کہ جو کوئی اچھا کام کریں کسی کو پتہ بھی نہ چلے, لیکن یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے میں ذاتی حیثیت میں جتنا بھی ہے, میں کافی لوگوں کو میں ڈائریکٹلی سپورٹ کرتا ہوں. اس ادارے میں جاؤں, ایجوکیشن کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو کیش نہیں دیتا. ابھی جو نون لیگ کو ٹائم ملا تھا, میں کیش نہیں دیتا, میں ڈائریکٹلی, میں سر آپ کی بات پہ آتا ہوں, میں ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کرتا ہوں, ان کی میں فی پے کرتا ہوں. اور کافی بچیاں میرے پاس بھی گاؤں میں, گھر میں بھی 1-2 رہ کے پڑھ رہی ہیں, اور غریبوں کی بچیاں جو پڑھنا چاہتی تھیں. اور میری یہ خواہش ہے کہ میری تحصیل میں کوئی بچی اس وجہ سے تعلیم نہ چھوڑے کہ اس کے وسائل نہیں ہیں. اس کے لیے میں انشاءاللہ ایفرٹ کر رہا ہوں, اور آئندہ کروں گا. اور میرا MPA بنوں یا نہ بنوں, یہ میری زندگی کا ایک ماٹو ہے, اور میں نے بچوں کو بھی یہ کہا ہوا کہ میں مر بھی گاؤں تو اس کو آپ نے چلانا ہے. تو اللہ نے کاروبار میں بھی برکت دی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا کام. جی ابھی جو نون لیگ کو ٹائم ملا تھا حکومت کا, اس میں بھی آپ نے ذرا مطلب کردار کوئی ادا نہیں کیا.
علاقے کی ترقی کے لیے؟ سر ایسے ہے کہ ابھی جو اتحادی حکومت بنی ہے یہ تو دیکھیں جی، یہ ایک وہ کہتے ہیں نا گند کا ٹوکرا اٹھانے کا ہمیں شوق تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ ہماری جماعت نے اٹھایا ہے. اس سے پہلے ہمیشہ یہ گند کا ٹوکرا پیپل پارٹی اٹھاتی رہی ہے. اس دفعہ انہوں نے کہا یہ سارے مل کے اٹھاتے ہیں. اب وہ جب پنجاب کی بڑی پارٹی ہے اور پنجاب آدھا پاکستان ہے تو اس لیے ہمارے اوپر لیبر آ رہا ہے. لیکن دیکھیں کسی چیز کے لیے ایک بنیاد رکھتے ہیں نا، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اس میں تو حکومت ہی سیدھی نہیں، اوپر سے عدالتوں نے ان کو کبھی پنجاب 63A کے تحت ایک تشریح کر رہے ہیں، دوسرے میں اسی کیس میں پھر اور تشریح کر رہے ہیں. مطلب جیسے وہ کہتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا، جیسے ثاقب نثار صاحب نے سکون نہیں لینے دیا، اس لیے موجودہ بھی سپریم کورٹ نے نا ان کو کھڑے نہیں ہونے دیا. اور اوپر سے IMF کی تلوار جو سر پہ ہے وہ بھی ابھی پروگرام مکمل، ابھی مئی میں شاید وہ پروگرام ہی 3 سال مکمل ہو رہا ہے، تو ابھی انہوں نے پیسے بھی ریلیز نہیں کیے ہوئے اور شرائطیں منگوا رہے ہیں. کبھی ہمارے لانگ رینج میزائل پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کسی پہ چلے جاتے ہیں. ان کی اصلی مدعا تو ہمارا ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. ہم جب فائنینشلی کمزور ہوں گے تو ہم اسی لیول پہ جائیں گے نا پھر، کہ ہمیں وہ گھٹنے ٹیک دیں گے اور ان کی بات مانیں گے. اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے، چاہے بھوکا رہنا پڑے. اثاثے ہمارے ہمیں بچانے چاہیے جو ہماری سروائیول کا ایک ذریعہ بھی ہیں، ورنہ انڈیا تو ہمیں کھا جائے. راج صاحب، بندیال صاحب اگر عمران خان کی حکومت کو ختم کرتے ہیں آدھی رات کو آ کر تو وہ آپ کے لیے قابل قبول ہیں، لیکن اگر وہ آئین کے تحت الیکشن کرانے کا کہتے ہیں تو آپ کی حکومت کے لیے ناقابل قبول ہے. اس کی کیا وجہ؟ سر آئین میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ 90 دن میں ہر صورت میں ہونا. پہلے ایک نظیریں ہیں، مسالے بھی ہیں. جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی اس وقت بھی لیٹ ہوئے تھے، ویسے بھی ہوئے تھے. اب پوزیشن یہ ہے کہ وہ 90 دن کا جو کہہ رہے ہیں، کیا پتہ یہ الیکشن بھی کروا دیتے. لیکن ان الیکشن میں اگر فرض کیا وفاق میں اتحادیوں کی حکومت ہے، پنجاب میں نگران سیٹ اپ ہے، یہ اثر انداز ہوتے ہیں، PTI ہار جاتی ہے. انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے کہا جی انہوں نے اثر انداز ہوئے ہیں. یہ اگر صوبائی ہو جاتے ہیں، جو بھی پارٹی جیتی ہے قومی اسمبلی کے اوپر وہ صوبائی والے اثر انداز ہوتے ہیں. اور ایک ہمارا سسٹم جو پہلے چل رہا تھا غیر متنازع سسٹم تھا، اکٹھے ہوتے تھے، چاہے اس میں کوئی ہیرا پھیری ہوتی تھی. اور پاکستان کے اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ بار بار یہ ایکسرسائز کریں، ایک ٹائم ضائع کریں. چھٹیاں تو ہم ویسے بھی بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. پھر 1 مہینہ ایک پارٹی، مطلب ایک اسمبلی کے لیے الیکشن ہو، 2 مہینے اگلی اسمبلی کی جب ٹائم آئے اس وقت. تو ہماری تو یہی خواہش ہے ایز اے کارکن بھی، جو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سیاسی پارٹی کی الیکشن ہونے چاہیے، لیکن مقرر ٹائم پہ. کل یہ کوئی نہ کہے کہ پچھلی اسمبلی کو پورا نہیں ہونے دی، ایک نظیر بن جائے کہ اب اس اسمبلی کے بعد میں اس کے 5 سال پورے ہونے چاہیے، اس کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے. اب تو وہ جنہوں نے اسمبلیاں توڑی تھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس آنے دیں، ہم نے غلط ڈیسیژن کیا ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ابھی راجہ صاحب سے دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور روز راجہ صاحب سے اور کھل کر گفتگو ہوگی. میں سینئر صحافی جناب چودھری رفیق صاحب کا اور ہمارے سینئر سیاستدان اور سیاسی ورکر جناب راجہ جواد احمد جالب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے لیے ہمیں ٹائم دیا. شکریہ.